के बाबरकत जलाली कुदूस प्यारे फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम। आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं फेथ टीवी, जिसके चेयरमैन और फाउंडर जो है वो रेवरेंड सिसल जॉन बरकत हैं, जिनको खुदा ने ये रोया दी कि वो मीडिया के ज़रिए से पूरी दुनिया में कलाम की मुनादी करें। और यकीनन फेथ टीवी इस सिलसिले में गामज़न है कि वो खुदा के कलाम को फैलाए। और यहाँ पर हम मुख्तलिफ खुदाम को दावत देते हैं जो यहाँ पर आकर खुदा के कलाम को शेयर करते हैं। मैं आपका होस्ट डॉक्टर बिनियामिन रॉकी प्रोग्राम कलाम के भेद में एक मरतबा फिर से आपको दिल की गहराइयों से एक नए गेस्ट के साथ वेलकम करता हूँ। और इससे पहले कि हम आज के गेस्ट का तारुफ लें और उनसे खुदा उनकी ज़िंदा आवाज़ को सुने, आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। पाक जिंदा जलाली आसमानी बाप यीशु के प्यारे नाम में हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं। तू जो खुदा अपने खादमों में सोकर बोलता है और कलाम करता है ताकि खुदा पाक खुदा तेरे लोग उस कलाम के वसीला से अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। तू जो खुदा पाक खुदा हम सब का खुदा है और तू चाहता है कि हम ईमान में तरक्की करते चले जाएं, फतह पाते चले जाएं। जिंदा जलाली आसमानी खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत देना और पाक आसमानी खुदा तेरे खादम को भी तेरे हैंड ओवर करते हैं, उसमें से होकर कलाम करना ताकि खुदा पाक खुदा हम सब तुझ में बड़े तरक्की करें और फक्त तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, यीशु के अजीम नाम में आमीन। तो आए हम आज के गेस्ट का तारुफ लेते हैं। जी पास्टर साहब। सबसे पहले तो मैं पास्टर सिसल और फेथ टीवी की सारी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज हमें ये मौका फराहम किया ताकि मैं आपके साथ खुदा उनकी बातों को बयान कर सकूं, खुदा उनके वेदों को बयान कर सकूं। इस बात के लिए मैं दिल की गहराइयों से इस सारी टीम और पास्टर सिसल का शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम पास्टर सागर रॉकी है और मेरा तल्लक कैरिस्मेटिक रिवाइवल चर्च मिनिस्ट्री के साथ है, जिसके फाउंडर और चेयरमैन रेवरेंड डॉक्टर बिनियामिन रॉकी साहब हैं। तो जी पास्टर साहब, आज आप कलाम का कौन सा हिस्सा हमारे साथ बयान करेंगे और आपका टॉपिक क्या होगा? जी, मेरा टॉपिक आज ईमान होगा। मैं ईमान के तल्लुक से आप सबके साथ आज खुदा उनकी बातों को बांटूंगा। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से इब्रानियों 3 बाब और उसकी 12 आयत को मैं आपके साथ तलावत करूंगा। ए भाइयों खबरदार, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सब को बरकत दे। सभी कहें आमीन। आमीन आमीन। आज मैं आपके साथ खुदा उनके जिंदा कलाम में से ईमान के तल्लक से आप लोगों को बताऊंगा कि ईमान क्या है। ईमान जो खुदा पर हम रखते हैं उसका मफहूम क्या है, ये हम इन बातों को आज सीखेंगे। और जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो हमारा ईमान जो कि कामिल होना चाहिए, सबसे पहले ये जरूरी है। यानी आपका कहने का मतलब है कि जब हम ईमान रखें तो हमारा ईमान पुख्ता हो और पुख्तगी की बेस पर हम ईमान में बढ़ते हैं और तरक्की करते हैं। जितना ज़्यादा मजबूत ईमान हमारा होगा उतना ही ज़्यादा हम बुलंदी तक जाएंगे और उतना ही ज़्यादा हम खुदा के कलाम से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। जी जी, ईमान के जो मायनी हैं उसके लफ्जी मायनी ईमान रखने के ये हैं यकीन करना और भरोसा करना के हैं। और जो हम कलाम मुकद्दस में से ईमान को सीखते हैं वो ये है कि खुदा को जानना और उसकी ज़ात को समझना। जब हम जितना खुदा को जानेंगे उतना बड़ा हमारा ईमान होगा। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जिस कदर हम खुदा को समझते जाते हैं, खुदा को पहचानते चले जाते हैं, उसी कदर हमारे ईमान में इजाफा होता चला जाता है। और अगर हम खुदा को पूरे तौर पर नहीं जानते, पूरे तौर पर नहीं समझते, तो फिर हमारा जो फेथ होगा वो कमज़ोर होगा और हमें मजबूत ईमान नहीं मिलेगा। इसके लिए ये बात ज़रूरी है कि
کہ ہم خدا کو زیادہ جانیں، اس کی ذات کو زیادہ پہچانیں کہ کس طور پر وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ اور خدا کو جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ خدا کو جاننے سے ہمارا اور زیادہ یقین خدا کی ذات پر ہوتا چلا جاتا ہے، اور زیادہ ہمارا بھروسہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور جس قدر ہم زیادہ خدا پر بھروسہ کریں گے اسی قدر زیادہ بڑا ایمان ہمارے پاس ہوگا۔ تو جی پاسٹر صاحب، اور کیا آپ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ جی یہی چیز کہ ایمان خدا کی ذات کو سمجھنا کیا ہے۔ جتنی ہم خدا کی ذات کو سمجھتے ہیں اتنا ہی ہماری زندگی میں بڑا میریکل ہوتا ہے۔ اگر ہم خدا کی ذات کو تھوڑا یعنی کہ چھوٹا سمجھتے ہیں تو ہماری زندگی میں معجزات چھوٹے ہوں گے، کیونکہ ہمارا ایمان چھوٹا ہے۔ اور جتنے ہم خدا کی ذات کو زیادہ سمجھتے جائیں گے اور جتنا ہم اس میں گہرا ہوتے جائیں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں معجزات بھی بڑے ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے خدا کی ذات کو، خدا کو اور اس پر جو ہمارا ایمان ہے اس کو ہم نے اپنی زندگی میں بڑھا لیا ہے، اور ہم اسی وسیلہ سے زیادہ معجزات کو حاصل کریں گے، زیادہ میریکلز کو حاصل کریں گے۔ اور کچھ چند چیزیں ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری ایمان میں کمزوری کا سبب بنتے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارا ایمان چھوٹا ہے یا ہم نے خدا کو محدود کر لیا ہے تو پھر چھوٹے ایمان کے ساتھ چھوٹے معجزات ہمیں ملتے ہیں، اور بڑے ایمان کے ساتھ ہم بڑے معجزات میں داخل ہوتے ہیں، بڑے معجزات ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایمان چھوٹا ہے، اور چھوٹے ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے خدا کی ذات کو محدود کر دیا ہے۔ خدا کی ذات محدود نہیں ہے، وہ لامحدود خدا ہے، وہ جس کے تعلق سے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا۔ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ لامحدود قدرت کا مالک ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور میں یہاں پر ایمان کے تعلق سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی جنہوں نے ایمان رکھا کہ مردے زندہ ہو جائیں تو مردے بھی زندہ ہوئے، اور غور کریں تو آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ ان کا ایمان کتنا بڑا ہے۔ انہوں نے ایمان رکھا کہ خدا زندگی دے سکتا ہے، اور انہوں نے زندگی پائی ہے، انہوں نے اپنے مردوں کو زندہ پایا ہے۔ اور اگر ہم اس بات پر غور کریں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا جو ہے وہ لامحدود قدرت کا مالک ہے، اور خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور خدا مردوں میں زندگی ڈال سکتا ہے، خدا اندھوں کو آنکھیں عطا کر سکتا ہے، خدا کوڑیوں کو پاک صاف کر سکتا ہے۔ لیکن کن کے لیے یہ معجزے ہوتے ہیں؟ جن کا خدا بڑا ہے اور جن کا ایمان بڑا ہے۔ تو آپ پاسٹر صاحب کچھ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ چند چیزیں ہیں جو ایمان میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں، جو ایمان میں ہمیں ترقی کرنے نہیں دیتی، تو کیا آپ ان چیزوں کو ابھی بیان کریں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ایمان میں ہماری کمزوری کا سبب بنتی ہیں، اور وہ میں آج وہ چیزیں، چاروں چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی چار چیزیں ہیں۔ پہلی وہ چیز تنقید ہے، جو کہ سب سے بڑی چیز ہے جو ہمارے ایمان کی کمزوری کا سبب بنتی ہے۔ اور وہ تنقید، وہ چیز یہ ہے کہ تنقید جب ہم کرتے ہیں کسی کو تو ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور ہم لوگ جب کسی کو تنقید کرتے ہیں تو ہم دوسروں کا ایمان بھی کمزور کرتے ہیں۔ میں آپ کہہ رہے ہیں تنقید کی بات کر رہے ہیں، تو اگر یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج نہ صرف لیڈرشپ کی زندگی میں اور چرچ کی زندگی میں یہ تنقید موجود ہے۔ اور پاسٹر صاحب بیان کر رہے تھے کہ تنقید جو ہے یہ ہمارے ایمان میں رکاوٹ کا سبب ہے۔ تو اگر اس طور پر ہم دیکھیں کہ اگر تنقید رکاوٹ کا سبب ہے تو پھر تو ہم سب اس زمرے میں آئیں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے، کہیں نہ کہیں جب ہم رفاقت رکھتے ہیں تو ہم دوسروں کو تنقید کا نشانہ ضرور بناتے ہیں۔ اور میرے لیے یہ سیکھنے والی بات تھی کہ تنقید کرنے سے بھی ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ تنقید کرنے والے لوگ ہیں تو آپ دوسروں کا کیا نقصان کریں گے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی یہ عادت ہے، اگر آپ کی یہ طرز زندگی ہے کہ آپ تنقید کرنے والے ہیں، تو پھر تنقید کرنا بند کریں. اس سے آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور کمزوری میں جب ہم ہوتے ہیں تو پھر ابلیس بھی اٹیک کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابلیس ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم تنقید کریں، لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں. ہم نے لوگوں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرنا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس عادت پر، یہ بری ہیبٹس ہے، اس پر ہم نے قابو پانا ہے. اور واقعی یہ بات قابل قبول ہے کہ آج بہت سارے لوگ، بہت کم لوگ ہوں گے جو تنقید نہیں کرتے، بلکہ زیادہ تر لوگ کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے دوسروں کی تنقید کرتے رہتے ہیں. اور ہمیں اس عادت سے کیا آنا ہے، باز آنا ہے. ہم نے اس عادت کو چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہے. اور آج نہ صرف لیڈر حضرات بلکہ چرچ بھی اس عادت کی وجہ سے کمزور ایمان میں زندگی بسر کر رہا ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ ایمان میں کمزور نہ ہو، بلکہ آپ ایمان میں مضبوط بنیں. جی پاسٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا بیان کیا. اور دوسری جو بات ہے وہ بات یہ ہے کہ شک جب ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے تو ہم بے دل بے ایمان ہو جاتے ہیں. ہماری زندگیوں میں شک ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے. اور شک، خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے. اور جب ہم شک کرتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کو ڈاؤن کر لیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. ہمارا ایمان جو ہے، ہم جب کسی بھی بات پر شک کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم خدا کی ذات پر شک کر رہے ہیں، ہم خدا کی ذات کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں. جیسے کہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ پس تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب میں تمہاری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کروں گا. تو جب ہم اپنے آپ پر ہم شک کر لیتے ہیں، پورے دل کے ساتھ اس کی عبادت نہیں کرتے، ایک شک کو ذہن میں رکھ کر عبادت کرتے ہیں، تو نہ تو ہمارے روٹی پانی پر برکت آتی ہے اور نہ ہی ہمارے اندر سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں. جب ہم اپنی زندگی سے شک کو نکالیں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں بحالی آئے گی اور خدا باپ ہمارے روٹی پانی پر بھی برکت دے گا، ہماری زندگی میں وہ بیماریوں کو بھی دور کرے گا. جب ہم خدا کے کلام پر شک کرنا چھوڑ دیں گے تو خدا ہماری زندگیوں میں میریکل کرے گا، معجزات کرے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی، اس سے پہلے کہ آپ تھرڈ پوائنٹ کی طرف جائیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے شک کی بات کی. جی تو ہم نہ صرف انسانوں پر شک کرتے ہیں، بہت سارے خاندان اس کی وجہ سے برباد ہو چکے ہیں، بہت سارے رشتے اس وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں، بہن بھائی آپس میں دور ہو چکے ہیں، اور میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں. اور چرچ میں بھی شک کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز آج آ کھڑی ہوتی ہیں. تو جو آپ نے بات کی کہ شک جو ہے یہ ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے، تو انسانوں پر بھی شک کبھی ہمیں فائدے کی طرف لے کر نہیں جاتا. اور پھر یہاں پر تو خدا کی ذات کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم خدا کے وعدوں پر شک کرتے ہیں تو پھر ہم وہ وعدے حاصل نہیں کر پاتے. تو آج ایمان رکھیں، کیونکہ آپ نے اس بات کو جانا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی شک نہیں کرنا. شک آپ کے ایمان کو کمزور کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شک ایک ایسی چیز ہے جو دیمک کی طرح آپ کو اندر ہی اندر کھائی جاتی ہے. آپ اگر خدا پر بھروسہ کرنا جانتے ہیں، خدا پر یقین کرنا جانتے ہیں، تو کئی دفعہ ہم ایسی زندگی بھی بسر کر رہے ہوتے ہیں جب خدا کے وعدوں پر بھی ہمیں شک ہوتا ہے. تو خدا کی ذات پر شک کرنا ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے، ویک کر دیتا ہے. اور ویک شخص کے بارے میں آپ جانتے ہیں، نہ تو پھر وہ طاقت سے کوئی کام کرتا ہے، نہ وہ یکسوئی سے کوئی کام کرتا ہے، بلکہ اس کی زندگی میں شک جو پل رہا ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا ایمان جاتا رہتا ہے. تو شک اگر آپ کے ایمان کو کمزور کر رہا ہے، آپ اس وقت جو فیک ٹی وی واچ کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بری ہیبٹس آپ کی زندگی میں موجود ہے، شک کرنا،
تو پھر شک کو اپنی زندگی میں آنے نہ دیں، بلکہ خدا پر کیا کریں؟ بھروسہ کریں، ٹرسٹ کریں اس پر، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ خدا ہے جو شک کو بھی آپ کی زندگی سے دور کر سکتا ہے۔ صرف بھروسہ کرنے کی دیر ہے، صرف ایمان رکھنے کی دیر ہے۔ اور اگر یہ مین وجہ ہے، جس طرح خدا کے خادم بیان کر رہے ہیں، کہ دوسری وجہ شک ہے جو ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہے، اور کئی دفعہ ہم اپنا معجزہ لینے کے لیے بھی شک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، لیکن شک کرتے ہیں تو پھر ہم اپنا معجزہ لے نہیں پاتے۔ تو جی بس سب تیسری بات آپ بیان کرنے لگے جی ڈاکٹر صاحب، تیسری بات یہ ہے کہ بے یقینی، جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے وہ بے یقینی ہے۔ جب ہم بے یقین ہو جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ ایسے ہم نے خادموں کو دیکھا ہے، ہم نے اس سے چرچز کو دیکھا ہے جو کہ بے یقینی کی وجہ سے آج ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں۔ ان خادموں نے خدا کی خدمت کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ بے یقینی کے ساتھ خدا کی خدمت کرتے تھے۔ جب ہمارا یقین خدا پر ہوگا، جب ہمارا ایمان خدا پر ہوگا، تو خدا ہمیں سر بلند کرتا ہے۔ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، آپ بے یقینی کی بات کر رہے ہیں تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ اگر خادم خدمت چھوڑ بیٹھے ہیں، اگر چرچ ٹوٹ چکے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ہم خود ہی تو سکھانے والے ہیں کہ خدا پر یقین کریں۔ تو جب ہم خود سکھانے والے ہیں تو ہمیں لوگوں سے زیادہ خدا پر یقین کرنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی اس بات کی یاد دہانی، یقین دہانی کروانی چاہیے کہ خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو جی کنٹینیو رکھیں۔ تو جی ناظرین، جب ہم اپنے دلوں میں ایک بے یقینی کو لے آتے ہیں تو ہم لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان بلکہ بے دلی کی وجہ سے، بے یقینی کی وجہ سے دن بہ دن کمزور ہوتا جاتا ہے، اور ہم لوگ اپ جانے کی بجائے ڈاؤن ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا بھروسہ یقین خدا پر نہیں رہتا۔ ایمان کے لفظی معنی ہے بھروسہ کرنا، یقین کرنا۔ تو جب یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ ہماری زندگیوں میں ایمان بھی نہیں ہے۔ ہم نے صرف اور صرف ابھی تک ہم نے ایمان کو صرف اور صرف اپنے جذبات کے ساتھ ہم نے کمپیریو کر لیا ہے، ہم نے جوڑ لیا ہے کہ جو ہمارے جذبات ہیں وہی ہمارا ایمان ہے۔ ناظرین، جذبات اور ایمان میں فرق ہے۔ جذبات چند لمحات کے لیے ہوتے ہیں، چند وقت کے لیے ہوتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ہوتے ہیں، مگر ایمان ہمیشہ قائم رہنے والی چیز ہے۔ ہم جذبات کے ساتھ قدم تو اٹھا لیتے ہیں، مگر اس میں خدا کی مرضی نہیں ہوتی، اس میں ہمارا ایمان نہیں ہوتا، صرف اور صرف اس کے اندر ہمارے جذبات ہوتے ہیں۔ جب ہم یقین کریں کہ اپنے جذبات پر کنٹرول کر کے صرف اور صرف اپنی نگاہیں اپنے زندہ خدا کی طرف لگائیں گے اور اسی پر یقین رکھیں گے تو ہمارا ایمان قائم رہے گا، ہم ایمان میں قائم رہیں گے اور ہمیشہ ترقی کرتے جائیں گے۔ اور اس کے بعد میں آپ لوگوں سے چوتھا پوائنٹ جو کہ بے دلی ہے اس کو شیئر کروں گا کہ وہ بھی اگر ہماری زندگیوں میں ہے تو ہم بے ایمان ہیں۔ اور پاسٹر صاحب، یہ بے دلی کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں نے بہت سارے لوگوں کو نقصان اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ بڑے ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں، ایماندار ہیں اور ایمان کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کئی دفعہ جب وہ چیزوں کو خدا سے مانگتے ہیں اور وہ چیزیں لیٹ ہو جاتی ہیں، ملنے میں تھوڑی دیری آ جاتی ہے، تو پھر وہ بے دل ہو جاتے ہیں۔ تو بے دل جو ہے شخص، وہ خدا سے کچھ نہیں حاصل کر سکتا، اور بے دل شخص جو ہے وہ خدا سے پھر نہ تو کوئی چیز لے پاتا ہے کیونکہ اس کا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ تو آج جن چیزوں کو آپ نے بیان کیا ان پر ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں شک، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر شک آتا ہے ایمان پھر جاتا رہتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں موجود ہیں تو پھر ہم کہہ لیں کہ
بہت بڑا ہمارا ایمان نہیں ہے. تو کچھ اور کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ اگر چاروں چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گی تو ہم لوگ ایمان میں پختہ ہو جائیں گے، ہم لوگ ایمان میں یکساں ہو جائیں گے، تو ہم لوگ ترقی کرتے جائیں گے. ہم نے آج ناظرین ان چاروں چیزوں کو، یہ عام وہ چیزیں ہیں جو ہم ڈیلی بیسس پر ان چیزوں کو اپنی روٹین میں ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے کہ چرچز میں ہم ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں، ہمارے اندر بے یقینی ہے، بے دلی ہے. یہ چاروں چیزیں ہر ایک شخص کے اندر پائی جاتی ہیں، اور جب یہ چاروں چیزیں اب اپنے جسموں کے اندر سے، اپنے ذہنوں کے اندر سے، اپنے دلوں کے اندر سے نکالیں گے تو ہم لوگ ایمان میں پختہ ہو جائیں گے، ہم لوگ ایمان میں ترقی کرتے جائیں گے. اور جیسے خدا کے بندے مردوں کو آواز دیتے تھے تو مردے زندہ ہو جاتے تھے، لنگڑوں کو کہتے تھے اٹھ ابھی اسی لمحے چل پھر، تو وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ ان کا ایمان پختہ تھا، ان کے اندر شک نہیں تھا. وہ ہر بات کنفرم کرتے تھے کہ یسوع کے نام سے اٹھ اور چل پھر. اگر وہ بھی ان باتوں پر شک کرتے تو وہ کبھی بھی چل نہ پاتے. ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. صرف اور صرف ہم نے اپنا گیان خداوند کی طرف لگانا ہے، اور خدا ہمارے ایمان کو پختہ کرتا جائے گا. ہم ایمان میں بڑھتے جائیں گے اور ہم خدا کی ذات کو اس زندہ خدا کو سمجھتے جائیں گے کہ ہمارا خدا کتنا عظیم، بھلا اور چنگا خدا ہے. وہ ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا. ہم لوگ صرف اور صرف ہم نے نگاہیں اپنی شفاؤں پر لگائی ہیں. ہم نے اپنی نگاہیں شفاؤں پر نہیں بلکہ اس زندہ شافی پر لگانی ہے جو کہ ہمارا زندہ خدا ہے. تو ناظرین، آپ نے ایمان کے تعلق سے سیکھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے ایمان کو کمزور کرتی ہیں، اور آپ نے سنا اور اس بات کو سیکھا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو آپ اپنی زندگی سے دور کریں اور ایمان میں مضبوط ہوتے چلے جائیں. آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اپنی گواہیوں کو شیئر کر سکتے ہیں، اور فیتھ چینل کو دوسروں کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. اس کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جو برکت آپ نے پائی ہے وہ دوسرے بھی حاصل کریں. گاڈ بلیس آل آف یو. تھینک یو پاسٹر صاحب.